अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम अपने सबक सूरह बकरा के साथ हाजिर हैं। तो आज हमारा सबक जो है आयत नंबर 57 से लेके आयत नंबर 59 तक हमारी 3 आयात हैं। तो बनु इसराइल का वाक़या जैसा कि कल के सबक में आपने सुना है, ना सुना होगा तो आप दोबारा सुन लेंगे ताकि आपका आपस में नफ्स मज़मून जो है वो आपस में मैच हो सके। जब मज़मून आपस में मिलता जाए तो फिर बात की समझ आती जाती है। पीछे हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ पढ़ा है, उसके बाद बनु इसराइल का वाक़या शुरू हो गया है। बनु इसराइल एक कौम है जो आज भी मौजूद है दुनिया में, बहुत बड़ी कौम है और अल्लाह ताला की बड़ी लाडली और प्यारी कौम थी। इस पर अल्लाह ताला ने बहुत सी आयात की हैं। तो इन तीनों आयात में भी इसी कौम का जिक्र है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में फरमाते हैं, बनु इसराइल से क्या कहते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया किया। यानी कितनी खुश नसीब कौम थी कि जिधर जो लोग जाते थे धूप झाड़े के मौसम में अल्लाह ताला इनके ऊपर बादल का साया करते थे। अब इतने लाड़ प्यार के बाद भी जो है कोई जो है राह हदायत ना पाए तो ज़ाहिर है कितनी तकलीफ दे चीज़ें होती हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला जब प्यार करता है तो अंदाज क्या होता है। और हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया किया और क्या किया, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। आपने बहुत सुना होगा मन्नो सलवा सुना होगा। अक्सर घर में हम गुफ्तगू के दौरान में बोल देते हैं कि आप आपके लिए मन्नो सलवा लाएं, तो तवज्जो कीजिएगा। और तुम पर मन्नो सलवा उतारा, अल्लाह ने याद करवाया है कि हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया, तुम्हें यानी कि छांव देने के लिए बतौर छतरी, यानी जिधर लोग चलते थे ऊपर बादल साया करते जाते थे। और क्या, खाने के लिए मन्नो सलवा रेडीमेड अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा। किन के लिए? बनु इसराइल के लिए। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ। कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ। रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अनायत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो मैंने दिया है इसमें से खाओ। हमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं हम खाएं, हमारे पास भी वही रिज़्क़ है, वही अल्लाह ताला की नायात हैं। व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और वो हम पर नहीं बल्कि खुद अपनी ही जानों पर जुल्म करते थे। यानी जब हम नाशुक्री करते हैं तो हम किस पे जुल्म कर रहे हैं? अपने ऊपर। अल्लाह ताला ने आपको रोजी रोटी दे रखी है, औलाद दे रखी है, घर दे रखा है, रोज शुक्र अदा किया करो। अल्लाह तो उन्हें छत दे, रोज उसके जो है वो शुक्र अदा किया करो। औलाद दी देख के रोज शुक्र अदा करो। अल्लाह तो उन्हें बेटों की बेटियों की माँ बनाया। अल्लाह तो उन्हें सर पे जो है शोहर का साया दिया। अल्लाह तो उन्हें रिज़्क़ दिया। यानी कि ये छोटी छोटी बातें हैं, हत्ता कि आपकी ज़िंदगी का छोटे से छोटा काम, आप रोटी खाते हो शुक्र अदा, पानी पीते हो शुक्र अदा, आप उठते बैठते हो शुक्र अदा, सोते जागते हो शुक्र अदा। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अपने बिस्तर पे पाँव रखा करो ताकि अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने बनु इसराइल के ऊपर बादलों का साया किया, मन्नो सलवा जैसी नेमत दी, इनसे कहा ये सब पाकीज़ा है, पाक है, खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने जुल्म किया। किस पर? अपनी जानों पर। उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। जो बंदा भी शुक्र अदा नहीं करेगा, बनु इसराइल ने भी अपने ऊपर खुद जुल्म किया। आज हम करेंगे, हर कौम हर बंदा जो भी जुल्म करेगा अपने ऊपर जुल्म करेगा। तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे इंशाल्लाह। हम जो है अपने ऊपर जुल्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगली आयत की तरफ चलते हैं। व इज़ कुल नदखुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम राग़दम वदखुलुल बाबा। अब इस आयत मुबारका में ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, व इज़ कुल नदखुलू, वो मन्नो सलवा पे खुश नहीं हुए। उनको मन्नो सलवा अल्लाह ताला ने दिया लेकिन वो खुश नहीं हुए। ज़रा देखिएगा इस आयत में,
وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور امن و سکون کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اگلی یہ بعد میں کرتے ہیں، اب پہلے اس کو تھوڑا سا ہم آسان کر لیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من و سلوہ پہ خوش نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کسی اور جگہ جانا ہے، کچھ اور ہمیں کھانا ہے، کسی اور وادی میں داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو، یعنی کہ جب وہ راضی نہیں ہوئے، جب وہ خوش نہیں ہوئے تو ان سے کہا کہ تم ایک بستی میں چلے جاؤ، ایک اور بستی میں جا کے ادھر امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارو اور جو تمہارا دل کرے ادھر کھاؤ پیو. یعنی من و سلوہ پہ اکتفا نہیں ہوا. یہ آپ کو پیچھے والی آیت کو ساتھ اٹیچ کر کے آگے چلیں گے. انہوں نے ناشکری کر دی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دینے کا طریقہ کیا کیا کہ تم ایک شہر میں داخل ہو جاؤ. وہاں انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہم من و سلوہ پہ خوش نہیں ہیں، ہم جو ہے زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر تم کسی بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر پہلے توبہ کرو. توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَادْخُلُوا داخل ہو جو بابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے. اب شہر میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن یا طریقہ کیا بتایا کہ جب دروازے سے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ سر جھکا کے گزرنا ہے. سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضرور زمین پہ ہی پیشانی لگ جائے، مطلب ہے جھک جانا ہے، سجدے کے انداز میں دروازے سے جھک کے گزرنا ہے. اور منہ سے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. اس آیہ مبارکہ کو ہائی لائٹ بھی اگر کرنا چاہے بچے تو کر سکتے ہیں. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور زبان سے کیا پڑھنا ہے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. اور زبان سے کیا کرنا ہے؟ اور کہو. وَقُولُوا، اور کہو. کیا کہو؟ اور کہو اے اللہ گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے. یعنی منہ سے کیا بول کے پڑھنا ہے؟ حِطَّةٌ. منہ سے بول کے کیا کہنے؟ اور کہو حِطَّةٌ. داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حِطَّةٌ. تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. اب وہ بندہ جو ہے وہ منہ سے کہے گا حِطَّةٌ. دوبارہ اس ترجمے کو ریپیٹ کیجئے گا، ریپیٹ کرتی ہوں، آپ سنیے گا. اور کہو حِطَّةٌ، تو اللہ گناہوں کو بخش دے گا اور وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. جب تم زبان سے حِطَّةٌ کہو گے، حِطَّةٌ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حِطَّةٌ یعنی پڑھنا کیا ہے؟ بنو اسرائیل نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے حِطَّةٌ. اب دیکھیے گا تبدیلی کیسے ہوتی ہے. جس طرح آج ہم نور بشر کے بٹواروں میں پڑے ہوئے نا، بھی نوری بشریت ایک افضل البشر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھئی ایک افضل البشر ہونا جو ہے، گھر میں باپ کو باپ ہی مانا جاتا ہے. اگر باپ کو بندہ کہے بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ غلط ہوگا. ذرا بڑا ہوگا اس کو ویسے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے رسپیکٹ دی جائے گی. وہ تو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء. یہ کوئی چھوٹا سا عہدہ نہیں ہے. امام الانبیاء اور اوپر سے اللہ کے محبوب. ان کے بارے میں کیا ہم جھگڑا کریں گے؟ کیا ان کی ذات پہ بحث کریں گے؟ تو آپ دیکھیے گا ذرا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. حِطَّةٌ پڑھتے ہوئے جب داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے. نَغْفِرْ لَكُمْ ہوتا ہے مغفرت کرنا، تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. کیا پڑھو گے؟ حِطَّةٌ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جو کوئی بندہ زیادہ خشوع سے پڑھے گا نا، خشوع سے سجدہ کرے گا، خشوع سے حِطَّةٌ پڑھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے.
جو زیادہ خشوع سے کرے گا اسے زیادہ عطا کریں گے۔ تو پھر ان لوگوں نے اگلی آیت میں دیکھیے گا ان لوگوں نے حتتن کے ساتھ کیا کیا، جیسے آج ہم نے اپنے بڑوں کی رسپیکٹ چھوڑ دی۔ اب کربلا کو ہی دیکھ لو، باقی باتیں چھوڑ دو۔ کربلا میں کون تھا؟ بے ہمارے نبی کا بیٹا، کوئی غیر نہیں تھا۔ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بیٹے کی، ان کی اولاد کی، ان کے خون کی حیا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ان کے نام کی حیا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو پھر جب ہمیں حیا کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اول الذکر کون ہے، تو ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی، تو پھر ہمیں ایمان کی کیا بیٹا سمجھ آئے گی؟ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل کے اندر پختگی نہ ہو۔ تو اب دیکھیے گا حتت انہوں نے زبان سے پڑھا ہے، لیکن پڑھا کس طرح ہے؟ جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، مگر ظالموں نے اس قول کو، قولوا حتتن، حتتن کہنا تھا، اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، اس بات کو دوسری بات سے بدل دیا۔ اب انہوں نے دوسرے قول سے بدل دیا، یعنی کیا کیا؟ حتتن کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے کہ بنو اسرائیل نے حتتن کو کس طرح پڑھا تھا تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ناک میں آواز نکالی، ہنتتن ہنتتن ہنتتن، یہ تبدیلی کر لی، یعنی سننے میں ایسے لگ رہا ہے حتتن بھی ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ناک کے اندر آواز نکالی، زبان سے نہیں، نون کا اضافہ کر لیا۔ اگر آپ سرچ کریں گے آپ نیٹ سے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ کوئی بات بھی الجھن پیدا کرے تو آپ اس کے بارے میں نیٹ سے سرچ کر لیجئے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ کے دور میں سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا کیا؟ بدل دیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ کیا ہوا؟ ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ وہ جب بھی، یعنی کہ پیچھے آپ نے پڑھا بنو اسرائیل کے واقعات، بار بار گناہ، بار بار معافی، بار بار اللہ نے معاف کیا، بار بار وہی کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ان من و سلوہ پہ وہ مطمئن نہیں ہوئے تو اللہ رب العزت نے یعنی ان سے کہا کہ اگر تم زمین سے اگنے والی چیزیں پسند کرو گے تو تم جو ہے شہر میں داخل ہو جاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے حتتن کا لفظ پڑھتے رہ جانا ہے، اور جب تم یہ پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزرو گے تو میں تمہاری خطائیں بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں بخش بھی دوں گا۔ دو کام کروں گا، یہی چیزیں مین ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی زیادہ عاجزی سے کرے گا سنزید المحسنین، تو میں اسے اور زیادہ جو ہے نوازوں گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، تو ان ظالموں نے وہ جو حکم اللہ نے دیا تھا اس کو بدل دیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کیا ہم بھی بدل رہے ہیں؟ کیا ہم بھی بدل رہے ہیں؟ اب ہم غدیر کسی سے جو ہے وہ نہیں، کیونکہ ہمیں حجاب میں رکھا گیا۔ ہم غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مان لیا ہے وہ جو ہے مولا علی کو بھی مولا مانے گا، اور امیر کائنات ہیں اور امام المتقین ہیں اور اخیر رسول اللہ ہیں، اور بستر رسول پر ہجرت مدینہ آپ پا لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے شروع میں اسلامیت میں پڑھا ہوگا، ہجرت والے رات کو بستر پہ کون سویا موت کے منہ میں؟ حضرت علی سوئے، اور کرم اللہ وجہ ہو نام آپ کو دیا گیا، اور آپ کے اسم کو عبادت کا درجہ دیا گیا، اور آپ جو ہیں کبھی بھی آپ نے سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھا تو کرو نا کس کی کتنی خدمت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب ہم اس طرح فرقہ پرستی میں کا شکار ہو گئے ہیں نا، ہم ان ہستیوں سے دور ہو گئے ہیں جن ہستیوں کے قریب رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور قسیم جنت و جہنم بھی ہیں مولا میرے کائنات۔ اکثر لوگوں کو یہ نام سن کے بڑی چڑ ہوتی ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل میں فرق کا نام ہے، اس لیے اس نام کے ساتھ محبت جو ہے نا وہی ہماری جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ کیونکہ جب دن پہ درود پڑھتے ہو نا آل، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی چادر کے نیچے جو ہے وہ چھپا لیا کرتے خود کو اور مولا امیر کائنات کو، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، اور مولا حسن کو، مولا حسین کو چادر کے نیچے چھپا لیتے اور کہتے ہاؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ کیا میں اس میں شامل نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا آپ یعنی کہ آپ میری زوجہ ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ میرا خون ہے. تو یعنی کہ آپ نے اتنا سا فرق تو آپ کر سکتے ہو نا. ہماری اولاد ہمیں پیاری ہوتی ہے, ہماری اولاد کا کوئی دوست جتنا مرضی بھی عزیز ہو, ہم کبھی بھی اپنی پراپرٹی میں سے اس کو حصہ نہیں دیتے, نہ اپنے بیٹے جیسا پیار دے سکتے ہیں. تو بس آپ نے درود والوں کے اوپر پختہ رہنا ہے, الجھن سے بچنا ہے. کوئی شافی نہیں ہے, کسی کی ذکر کے بغیر دعا جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو آپ یعنی کہ دعا وہ ہے درود جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود جو ہے, اس کے سوا آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو نہ کبھی ڈھونڈیے گا کوئی اور راستہ, نہ اور کوئی راستہ ہے. تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا, ضرور توجہ کیجیے گا. تو اسی طرح خم غدیر میں بھی جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے جو ہوتا ہے ہو لے, ان پہ بھی آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا. تو یہ آپ بنو اسرائیل کا بھی حساب دیکھ لیجیے, اور اپنے ایمان کو بھی ہم چیک کریں گے, اور دائیں بائیں بھی دیکھیں گے, اور جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا ہے ہم ان کے ساتھ پیار کریں گے. اور میرے ذمہ تھا آپ تک بات کو پہنچا دینا. اللہ رب العزت سمجھ کھول دے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.